अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हमारे सिस्टम से चंद एक चीज़ें इस कदर नथी हैं कि तारीख से सीखे हुए सबक भी इन्हें अलग नहीं कर सकते। आर्टिकल की शिक नंबर 6 जिसका इतलाक नहीं हो सकता, एक नाम जिसे कोई ECL में डालने के लिए तैयार ही नहीं, एक मखलूक के जो आज भी बरामन। इस निज़ाम का कमाल ये है कि जमहूरियत, कानून और इंसाफ को एक ही लाठी से बासानी हाँका जा सकता है। किसी केस के दूसरे सिरे पर एक जर्नैल खड़ा है तो एक सरदार को भी सिर्फ FIR कटवाने में 3 साल लग सकते हैं, और वो भी उस सूरत में कि जब इस जर्नैल को वर्दी उतारे चंद साल और मुल्क से गए कुछ अरसा गुजर चुका हो। जमहूरियत को गाली देना आसान है, वरना तो यहाँ इंसाफ के तराजू भी इतने ही बेबस हैं कि जितने के ऐवान। अदालत मुंतखब वज़ीर आज़म को एक अदना सी हुक्म अदूली पर घर भेज देती है, और वही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक जर्नैल को कटहरे में नहीं ला पाती। ये हमारे निज़ाम का ही तो कमाल है कि एक फ़र्द जिसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं मगर गिरफ्तार नहीं हो सकता। मुंतखब नुमाइंदों का खुद तरतीब दिया हुआ आइन एक सेक्रेटरी के मातहत आने वाला रोन डालता है और सज़ा से बरी ज़िम्मा है। मियाँ साहब कहते थे कि भला इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है, कोई इससे भी बड़ा जुर्म है कि कोई आइन तोड़ डाले। ऐसा करने वाले को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। चंद साल कबल वज़रा भी जोश में थे और ख़ुद वज़ीर आज़म भी, और इसीलिए शायद गुमान होता था कि अब की बार तो आइन से गद्दारी करने वाले यूं टांगे जाएंगे कि कई सदियों तक मलूकियत जमहूरियत से पनाह मांगेगी। हमारे ऊपर कोई कर्जा बाकी नहीं है। हमने कोड़ों की शक्ल में, फांसियों की शक्ल में, जिला वतनी की शक्ल में, कैदों की शक्ल में अपना कर्जा अदा किया हुआ है। अगर कर्जा अदा करना है तो इस कौम के जिर्रेलों ने करना है, और वो वक्त आएगा जब कौम के हाथ। शुमाई किस्मत, निज़ाम का कमाल। जो अभी आपने शॉर्ट्स भी सुने, निज़ाम का कमाल इसी जोबन में है कि अदालत अपने सर से ये बार उतारना चाहती है और जमहूरियत अपने नातवां कंधों पर ये बोझ उठाना नहीं चाहती। और मसला पिंडी का भी है शायद कि एक जर्नैल की तौहीन सारे इदारे की तौहीन। अब मुशर्रफ साहब मुंतखब वज़ीर आज़म तो है नहीं कि गलियों में घसीटे जाएंगे और पार्लियामान उनके पीछे ना खड़ी हो। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत तारीखी थी। अदालत उज़्मा ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से ना निकालने की हुकूमती दरख्वास्त खारिज कर दी। लिहाजा अब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क जा सकते हैं। जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने केस निपटाया, अटॉर्नी जनरल उल्टे कदम वापस हो लिए। हुकूमत के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ने एक दफ़ा भी जज साहब से ये इस्तफसार करना मुनासिब नहीं समझा कि आइन से गद्दारी के मुलजिम को मुल्क से बाहर जाने की लचक क्यों दी जा रही है। ये तस्करा करना भी उन्हें गैर ज़रूरी लगा कि आर्टिकल 6 का ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। ना ही कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने मेडिकल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पर सवाल उठाया। हुकूमत वक्त के इस ऑफिसर ने दोबारा अपील में जाने का तस्करा तक नहीं किया। हाँ, अलबत्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। आप परवेज़ मुशर्रफ के बैरून मुल्क जाने और ना जाने पर वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं लेते? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हमें अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराना है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बॉल अदालत के कोर्ट में डालना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल जवाब में मुस्कुरा दिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप नाम ECL में डालने और संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने का क्रेडिट लेते हैं तो जनरल का नाम खुद ही ECL में डाल दीजिए। अटॉर्नी जनरल फिर मुस्कुरा दिए, और यूं जनरल साहब के बाहर मुल्क जाने या ना जाने का शशोपंच तमाम हुआ। हम फौज के साबिक सिपाही सालार की सेहत के लिए दुआगो हैं, और उस जमहूरियत के लिए भी कि जिसे इन तमाम सवालों के जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट ही देनी है कि जिनका ताल्लुक किसी जनरल के एहतसाब से है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तारुफ करवाने से पहले मैं चाहूँगी कि बड़ी बड़ी बातें, बुलंद बाग दावे, भड़कियाँ क्या होती थी, एक दफ़ा आप मुलाहिजा कर लीजिए। हमारे ऊपर कोई कर्जा बाकी नहीं है। हमने कोड़ों की शक्ल में, फांसियों की शक्ल में, जिला वतनी की शक्ल में, कैदों की शक्ल में अपना कर्जा अदा किया हुआ है। अगर कर्जा अदा करना है तो इस कौम के जिर्रेलों ने करना है, और वो वक्त आएगा जब कौम के हाथ जो है उनके गिरबान तक पहुंचेंगे और इस कर्जे की पाई पाई वसूल की जाएगी उनसे। अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जो उन पे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और हम उनसे वसूल करेंगे। ये कह रहे हैं कि ना पंगेला है, मैं कोई बुज़दिल नहीं है, भावनगर का जट, मेरा नाम ख्वाजा आसिफ है। जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दार हैं, कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। जो जराइम की माँ है
یعنی پرویز مشرف، اس کو پکڑنا چاہیے. یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں. اب وہ مرد کے بچے بنے ذرا. قانون کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، قانون کے جو تقاضے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت پوری کرے گی. یہ اس طرح نہیں کہ اب وہ لوگوں پر ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے. وہ شیر بن اور وقت ان کی رونت پہ خاک ڈال گیا. ان معافیا مانگ دینے، ترلے کر دینے. میں کہنا بیان بتاؤں کہ ترلے کر دینے. واپس آنے کا شکریہ. آپ نے دیکھا سو آج بڑا ایک انٹرسٹنگ پینل ہے کیونکہ ٹو پرونگ ڈیبیٹ ہوگی. ایک تو آرٹیکل 6 کس نام کرا گیا اس ملک کے اندر احتساب پورا ہوگا کہ بھی نہیں. کیا فیڈرل گورنمنٹ اب ای سی ایل پہ نام ڈالے گی کہ نہیں ڈالے گی، جو بہرحا اس کی اب سواب دید ہے. اٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. اور ساتھ ہی حقوق نسواں بل جو ہائیلی کنٹروورشل بن چکا ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر حافظ عمداللہ صاحب موجود ہیں. آپ رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے. ہمارے ساتھ ماروی سرمد صاحبہ موجود ہیں، نڈر سماجی کارکن ہیں، ووکل ہیں بہت. ہمارے ساتھ عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی موجود ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھتی ہیں، ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سو عامر لیاقت صاحب آپ سے آغاز کروں گی. آپ نے تمام تر باتیں سنی، اتنی بڑی بڑی باتیں. سر یہ منہ سے بڑا نوالا کیوں لے لیتے ہیں؟ آدمی کو ویسے بھی اپنی اوقات دیکھ کر بات کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے اپنی بات کے معاملے میں. اسی لیے بزرگ فرماتے تھے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. تو جب پتہ تھا کہ آپ یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، پاکستان کے موجودہ نظام کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پر تو لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور را سے میٹنگ میں شامل ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی گرفتار نہیں کر رہا. تو پھر اتنی بڑی باتیں کرنے کی اسمبلیوں میں ضرورت ہی نہیں تھی. مشرف صاحب کو جانے دیتے، پہلے ہی جانے دیتے. اور کچھ عرصے بعد ظاہر ہے کہ کہنا پڑے گا کہ چلے جائیں، وہ بیمار ہیں، جانا پڑے گا ان کو، ان کی کمر میں تکلیف ہے، ای سی ایل سے نام نکالنا پڑے گا. بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. انسان کو بہت ہلکی بات کرنی چاہیے، آرام سے چلنا چاہیے، ایگزٹ کا کوئی راستہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ پھر آپ کو کلپس نہ دکھانے پڑے بعد میں. جی سو اس سے پہلے میں عظمیٰ صاحبہ کے پاس جاؤں. ماروی صاحبہ یہ بتائیے، وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. مجھے بتائیے کہ کیا نواز شریف صاحب 3 سال پہلے زیادہ وہ اور ان کے کیبنٹ جو ہے مضبوط تھی، تگڑی تھی، آج اتنی نہیں ہے؟ آج ان کا پرنسپل لا آفیسر لٹرلی اٹارنی جنرل خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. نہ میڈیکل سرٹیفکیٹس کی بات ہوئی، ویلیڈیٹی کی بات ہوئی، نہ یہ استفسار کیا کہ بھئی نہیں یہ ملزم ہیں غداری کے، ان کو روکا جائے. خاموشی. It was just back and forth. تھینک یو ویری مچ مہر. اصل میں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر پارٹی اس وقت بہت زیادہ ووکل ہوتی جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. جب اپوزیشن میں نہیں ہوتی تو اس وقت ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں سے کچھ چیزیں تو اس میں حق بجانے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صرف ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہوتے، آپ پورے پاکستان کی، پورے ملک کی حکومت ہوتی ہے، اور آپ کو بہت سی مسئلہ. مگر 2 بڑے کیبنٹ منسٹر جن کی اسٹیٹمنٹ دکھائی، انہوں نے تو اسی گورنمنٹ میں بیٹھ کے شروع میں پہلے سال میں یہ باتیں کہیں، پہلے سال میں یہ باتیں کیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کیس کو انہوں نے بہت زیادہ پرسنلائز کر لیا. ورنہ اگر یہ واقعی احتساب کرنا چاہتے تو ایک تو 1999 سے شروع کرتے، اور پھر 1999 پہ بھی رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکالیں ان کو، قبروں سے نکالیں اور ان کو لٹکائیں. جن لوگوں نے بھی کیا سب کو نکالیں. اور یہ اگر تو واقعی احتساب کرنا ہے، اور اگر احتساب کرنا ہے تو آج تک ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی تو ان کو ہمت نہیں ہوئی. یہ اے پی ایس ہمارے بچے شہید ہو گئے اتنے، بنائے نا جوڈیشل کمیشن، پتہ تو چلے کہ وہ جورسڈکشن کس کی تھی، کس نے دفاع کرنا تھا، کسے. وہ ابھی وہاں پہ فاٹا میں جو مائنز کے اوپر کے اندر ہوا ہے، ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مائنز کا اتنا پیسہ آیا پاکستان میں، مائنز کے اوپر لگا، کہاں چلا گیا، وہاں پہ کوئی سسٹم ہے کہ نہیں ہے. لیکن چونکہ جہاں پر وہ ادارہ انوالوڈ ہوتا ہے وہاں پر تو پر جلنے لگتے ہیں. تو جب باقی معاملوں میں پر جل رہے ہیں، یہاں پر اس کو اتنا پرسنلائز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے ہم آگے بات کریں گے، مگر کیا ہر معاملے میں ایک چند مولویوں کی وجہ سے ایک بل نہیں پاس ہوتا، ادھر بھی پر جلتے ہیں، اس کے بعد ادھر تو ہم تو ملا ملٹری الائنس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ. ملا ملٹری الائنس، اور آج بھی
اللہ ملٹری الائنس؟ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جیسے اب انہوں نے ان کی پارٹی نے کچھ وہ اشارہ دیا نا کہ پی این اے جیسے بنی تھی ہم اب بھی اکٹھے ہوں گے، تو پی این اے کے پیچھے کون تھا؟ تو ابھی بھی اگر یہ بننا چاہ ایم ایم اے کے پیچھے کون تھا؟ بائی دا وے میں معافی چاہتی ہوں مگر یہ تو سب ہمیں معلوم ہے. اگر اندر آنے کے لیے واپس ڈیٹیل میں ابھی نہ جانا کیونکہ تھوڑی دیر میں کرنی ہے، ہم نے بڑے کھل کے بات کرنی ہے اس کے بارے میں. تو پہلے مجھے سر یہ بتا دیں، میں نے ان سے پوچھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ابھی اونس اس کے اوپر ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے صاحب آپ کیجئے نا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ مسکرا دیے بار بار اٹارنی جنرل صاحب. تو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اٹارنی جنرل کا لب و لہجہ، ان کی باڈی لینگویج، استفسار نہ کرنا، ہمارا جواب مل گیا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کو جواب مل گیا ہے. کیا جواب ہے؟ دیکھیے کہ ہم سرنڈر ہے ایک ریٹائر جنرل کے سامنے. جب حاضر ریٹائر جنرل کے سامنے پوری حکومت سرنڈر ہے، تو جب حاضر سروس ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اللہ بلا بگردنی ملا، پھر تو سارا کچھ وہی کرے گا جو حاضر سروس ہوگا، جیسے ابھی کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ سوچو پھر بولو. ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ پاؤں اتنا وہ کیا کہتے ہیں لمبی کر دے جتنا آپ کے پاؤں کے نیچے کمبل ہے، چادر اتنی پھیلاؤ جتنا. ہاں وہ. تو اس لیے خواجہ آصف صاحب نے جو تقریر کی ہے، یا سر چودھری نثار کی بات ہی سن لیں. آئی ڈونٹ نو اگر ٹیم کے پاس چودھری نثار کی بات ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے جو کہی تھی، اب وہ لا رہے ہیں ابھی آپ کو سنا. آج ہونا یہ چاہیے کہ چودھری نثار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آنا چاہیے، پریس کانفرنس ہونی چاہیے اس کا. آج نہ ہو تو کل کم سے کم ہونی چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ میرے ثوابدید پہ چھوڑتے ہیں تو میں اس کا نام ایس ایل میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہوں. کرتے ہیں ہاں چودھری نثار کو کہنا چاہیے. بخاری صاحبہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف رات گئے اگلے 24 گھنٹے میں سفر نہیں کرنے والے. ہی از ویری مچ ہے. سو اگین یہ ونڈو بھی ہے، کوئی نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ تو آنی چاہیے حکومت وقت کی طرف سے اور انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کہ ویئر ڈو یو ایگزیکٹلی اسٹینڈ. کوئی ایسی آپ کو لگ رہا ہے کہ پوزیشننگ لے گی یا ابھی خاموشی ہی اختیار کی جائے گی؟ شکریہ مہر. میں نے سب لوگوں کی باتیں سنی، لیکن ایک عجیب سا ہمارے ملک میں رواج ہے کہ مطلب آپ اگر جو ہے وہ تنقید کرنی ہے تو کان ادھر سے پکڑ لو، اور اگر پھر بھی جو ہے وہ دل خوش نہ ہو تو ادھر سے پکڑ لو. اگر پرویز مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا، وہ حکومت کا کام تھا، وہ کر دیا. اس کے بعد عدالتیں آج 3 سال تک یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں کہ ٹرائل کس کا ہونا چاہیے، ٹرائل جو ہے وہ کب سے ہونا چاہیے اور کتنے لوگوں کا ہونا چاہیے. ابھی 8-10 دن پہلے جو ہے وہ فیصلہ آیا کہ صرف پرویز مشرف کا ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی مطلب جب وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ دیکھیے، حکومت نے تو سزا نہیں دینی ہے نا کسی کو. اور ابھی بڑا شوق آ رہا ہے، ابھی حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ کر دیں وہ کر دیں. پھر بڑا ہی مزیدار بات ہوتی ہے کہ پھر ایک لائن ہوتی ہے جو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے خاکسار، ہم وفادار، آپ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ ہمیشہ ہوا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. اور اگر پرویز مشرف جو ہے اس کے خلاف زیادہ اگریسو وہ ہوتے تو پھر آپ لوگوں نے کہنا تھا دیکھیں نا جی یہ انتقام لے رہے ہیں، یہ دیکھیں نا جی یہ تو اپنا ذاتی کوئی وہ نکال رہے ہیں. دیکھیے کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ کو یہ بائی دا وے یہ اپیل جو ہے یہ بخاری صاحبہ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے آپ ہی سے سوال ہے. بخاری صاحبہ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ ابھی تک جس طرح کیس آگے بڑھا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے جو کر سکتی تھی سب کچھ کیا ہے، مگر ایز آف رائٹ ناؤ جس ججمنٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے جسٹس کھوسا کی جو 8-10 دن پہلے آئی ہے، دیٹس کمپلیٹ گیم چینجر. اس کے مطابق ان ادر ورڈز اب یہ مانا جا رہا ہے کہ کنوکشن بہت قریب ہے اور بہت ریئل ہے، ہو چکی ہے اس ججمنٹ کے بعد. سو بی اگر پریکٹیکلی اس ججمنٹ کے بعد لوگ کہتے ہیں مشرف صاحب ہیز بین فاؤنڈ گلٹی، اب ایز آف رائٹ ناؤ تمام اونرز آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ہے. اگر آپ ای سی ایل پہ اگلے 24 گھنٹے میں نام ڈال دیں تو جنرل مشرف اپیل کریں گے اینڈ دین آپ سرٹیفکیٹس دیکھ سکتی ہیں، ویلیڈیٹی دیکھ سکتی ہیں کہ کیا واقعی آیا جو سرجری یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہو سکتی. اگر لیجیٹیمیٹ ہے بائی آل مینز ہی شوڈ گو. مگر اگین کوئی رول تو ایک کلیدی کردار تو اب آپ کی گورنمنٹ نے پلے کرنا ہے نا. اب آپ کی پوزیشننگ میٹر کرتی ہے. کچھ ابھی ہماری جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی میری جو اطلاع ملی ہے کہ پارٹی دیکھیے پارٹی علیحدہ
علیحدہ چیز ہے, حکومت علیحدہ چیز ہے. بہرحال دونوں اس ایشوز کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے, اور تھوڑی دیر میں میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی سٹانس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے گا. جی, گورنمنٹ کی طرف, پارٹی کی بات ہی نہیں میں کر رہی, گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آرٹیکل 6 کو کس طرح چلانا ہے, کس طرح اطلاق گورنمنٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کی ہے نا جی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. پارٹی کے اوپر بھی ایک اس کے اوپر یقیناً ایک انالیسز ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے سٹانس جو ہے وہ کچھ دیر میں یقیناً سامنے آ جائے گا. جی بالکل آ جائے گا, کلیئرٹی آ جائے گی. چلے ویل اینڈ گڈ, ہم آئی مین وی لک فارورڈ ٹو دیٹ. میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, اور پھر یہ کریں گے کہ اگر یہ اگلے 24 گھنٹے تک ایک کلیئر سٹانس نہ آیا جس طرح بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو پھر یہ مان لیا جائے کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ ہے اور اگلے 2 سال پورے کرنے کے لیے یہ سیکریفائس دینی پڑے گی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو ریپنگ دس اپ, بیکاز ڈاکٹر صاحب اب آگے بھی بڑھیں گے, تو یہ فرمائیے گا کہ اب مقدمہ اس نہج پہ ہے اینڈ ایوری بڈی از یونانیمس آن دس کہ بھئی اب کنوکشن بڑی قریب ہے, تو اب نیچرلی حکومت کا فیصلہ کرنا ہے کہ سنجیدگی دکھانی ہے کہ نہیں, آگے بڑھنا ہے کہ نہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ واٹ از ایٹ اسٹیک آپ کے نزدیک؟ کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے بہت کچھ تو کہہ دیا ہے, اور 2 سال پورے کرنا مسئلہ نہیں ہے کوئی. نہیں, 2 سال پورے تو یہ آپ خود سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ پہلے اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی پاکستان میں ہے, پھر ایک بل آتا ہے اسمبلی کے اندر, جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پاس ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دھمکی دے دیتے ہیں کہ ہم ڈیڈ لائن دیتے ہیں, اگر آپ نے اس بل کو اس پر اگر ہماری بات نہ مانی تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو دے دیں بھائی, ان کے حوالے کر دیں, تھیوکریٹک ریاست بنا دیں پاکستان کو, ختم کریں ایک مرتبہ. ڈیبیٹ کا کیا فائدہ ہے, ختم کریں. جب دھمکیوں پر اور ڈیڈ لائنز پر, بھئی اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے آپ اپنا ایک نوٹ لکھ کر دیں, اس پر بیٹھ کر گفتگو ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ نہیں, ایک جمہوری اسمبلی میں جہاں خواتین کی اکثریت ہے, مسلمان خواتین ہیں, انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے, اس کی شقوں پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, ڈیبیٹیبل ہے یہ بات, لیکن آپ تو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے. تو پھر ٹھیک ہے, پھر ان کے حوالے کر دیں, پاکستان کو ختم کریں. میں اور آپ مہر بیٹھ کر کیا ہم گفتگو کریں گے؟ ملا اور ملٹری کے حوالے کر دیں پاکستان کو. کر دیں پاکستان. میں تو بہت مایوس ہوں کیونکہ میں نے اس بل کو پڑھا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, بیٹھ کر گفتگو ہو سکتی ہے. خواتین پر ہی سب کے کیوں مسئلے جاگ اٹھتے ہیں, ان پر ظلم ہوتا ہوا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو خلا کے مقدمات پینڈنگ میں ہیں. بہت آسان ہے کہنا کسی عورت کے کیا جو کپڑے معاذ اللہ میں کیسے کہوں جو عدالتوں میں اس کے کھینچے جاتے ہیں, جب اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں, جو وہ سر جھکا کے سن رہی ہوتی ہے عورت, یہ ان کے لیے بنا ہے نا جن پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ان خواتین کے لیے تو ہے ہی نہیں کہ جن کے گھروں میں ایک پورا سسٹم ہے, ایک پورا نظام ہے, جہاں بڑے موجود ہیں, وہ بیٹھ کے مسئلے حل کرا سکتے ہیں. یہ وہاں کی مثال دیتے ہیں, وہاں کی مت دیں, ان خواتین کی مثال دیں جن کو شیخو پورہ میں کتوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے, جن کے ناک اور کان کاٹ دیتے ہیں زمیندار, جن کے چہروں پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. ان بیچاری خواتین کو کون سنے گا؟ اب یہ ایک بل آیا ہے, آپ کہہ رہے یہ بھی نہیں آئے, کیا کریں پھر؟ بتائیں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ حافظ صاحب کیا چاہ رہے ہیں آپ نے جس کانفرنس کا یہ ذکر کر رہے ہیں 77 کی طرز کی, آپ نے کہا کہ ایک تحریک چلا دیں گے ورنہ جس دھمکی کا, اس میں آپ نے یہ بھی کہا علماء سیکولر اور لبرل نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو سر میں اس سٹیٹمنٹ سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ تشدد جو ہے وہ کنزرویٹزم اور مذہب اور اسلام کے سے ایکول ہے, یعنی تشدد ہوگا تو کنزرویٹو بھی ہیں ہم مذہبی بنیادوں پہ بھی صحیح چل رہے ہیں, اور اگر اس کے خلاف کوئی بل آئے گا تشدد نہ کیا جائے تو پھر وہ سیکولر اور لبرل بات ہو رہی ہے. بنیادی بات یہ مہر بی بی کہ اگر یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس ملک کی مذہبی شناخت اسلام ہے, اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, اس ملک میں اسلامی طرز زندگی ہوگی آرٹیکل 31 کے تحت, اس ملک میں خاندان, شادی, ماں بچے کی تحفظ ہوگی جو مملکت کی ذمہ داری ہوگی آرٹیکل 35 کے تحت. جب یہ تمام چیزیں آپ ملا کے پورے ملک کی مذہبی طبقہ, پورے ملک کی, اور پھر پورے ملک میں ہر مکتبہ فکر کی, سب کہتے ہیں کہ یہ بل خلاف شریعت اور خلاف قرآن و سنت. سب کو چھوڑیں سر اور بھی بہت کچھ سب کہتے ہیں, آپ مجھے گنوا دیں ایک دو باتیں اس میں کون سی وہ شقیں ہیں جو شریعت کے خلاف. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. نہیں بتایا. میں کون سی شق خلاف؟ آپ مجھے موقع دیں نا. دے رہی ہوں.
تو خلاف آئین اور خلاف قرآن و سنت. کیا میں آؤں گا. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سب پڑھا ہے, اس میں چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب کو سر, آپ مجھے سمجھا دیں, آپ مجھے سمجھا دیں. I actually don't know sir. کیونکہ اگر واقعی ہے تو ہم سب مسلمان ہیں, then we don't stand for it. مگر قائل تو جہاں کرتے تک تشدد ہے کیا؟ اب دیکھیں قرآن میں یہ ہے جب گھر میں کشیدگی ہو, مثلا ماں شوہر اور بیوی کے درمیان, مثال کے طور پر میں لیتا ہوں, اس کے حل قرآن نے کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا کہ بیوی جا کے پولیس اسٹیشن, قرآن نے تو یہ نہیں بتایا, نہ سنت نے یہ بتایا, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, بیوی کی خاندان سے ایک مصلح ہو, شوہر کی خاندان سے ایک دو مصلح ہو, وہ آپس میں بیٹھ کے اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے رول ادا کرے, کردار ادا کرے. آپ گھر سے نکال کے پولیس اسٹیشن بھجوا دیتے. تو قرآن کہتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے گھر کے اندر اس مسئلے کا حل نکالے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ پولیس اسٹیشن, وہاں سے آج ایک مسئلہ واقع ہوا ہے, طلاق ہوئی ہے. ایک سوال ضرور, I'm sure ماروی بھی, ڈاکٹر صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں گے, مگر ایک چھوٹا سا سوال. آپ کہتے ہیں خاندان خود بیٹھ کے ریزالو کرے, قرآن میں لکھا ہے. اس پوائنٹ اور تھانہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بل بھیجنا چاہ رہے ہیں, ان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں جو جگہ ہے نا, اس میں عورت پٹ رہی ہے, اس میں اس پہ تیزاب بھی پھینکا جا رہا ہے, چپیڑیں بھی ماری جا رہی ہیں, دھکے بھی مارے جا رہے ہیں, گھر سے بھی نکالا جا رہا ہے, ابیوز بھی کیا جا رہا ہے, ذلیل بھی کیا جا رہا ہے, گالی گلوچ بھی دی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو مڈل والا ایریا ہے نا, شاید اس کو کور کرنے کے لیے بل آیا ہے. میرے بی بات یہ ہے, تیزاب پھینکنا, سر پاڑنا, چلو وہ تو ایکسٹریم ہے نا, تھپڑ شپڑ گالی گلوچ, نفسیاتی جذباتی جسمانی طور پہ تشدد. وہ تشدد جو اس کے لیے قوانین موجود ہے, اگر ایک علیحدہ قانون اس کے لیے بناتے بے شک بنا. سر آپ نے ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے کبھی کوئی تحریک کیوں نہیں نکالی؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کبھی گلا کیا کہ اگر اب اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی اور ماں بہن بیٹی کی عصمت ہو, اس کی عزت ہو, وہ لوٹی جائے گی, اس کو ذلیل کیا جائے گا, تو ہم 77 کی طرز کی ایک تحریک نکالیں گے. آپ نے یہ اس طریقے سے کیوں نہیں؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آئین کہتا ہے کہ خاندان کے تحفظ ہو. ادھر ایک بیٹی ماں کے خلاف بھی جا سکتی ہے, ایک بہن بھائی کے خلاف بھی جا سکتی ہے. جب آپ ایک خاندان کو پولیس اسٹیشن میں کھڑی کر دیں گے, ادھر قانون شہادت آئے گا, گواہی کون دے گا؟ اب بیٹے کے خلاف ماں گواہی دے گی جو ساس ہے بیوی کی. اگر فرض کرے وہ آئے گی تو پورے گھر میں آپ نے لڑائی پیدا کی. اچھا, اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا جو حل کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسئلے دونوں خاندانوں کی جانب سے مسئلے بیٹھے مصالحت کروائیں. تو اس بل میں موجود ہے اس کا سیکشن 12 کلاز 1A(D) سب کلاز. اس کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر تو میڈیشن اور ریکنسیلیشن موجود ہے, صاف صاف لکھا ہوا ہے. خاندان کے افراد بیٹھیں گے ویمن پروٹیکشن آفیسر کے ساتھ, اور وہ میڈیشن کرائے گی. تو یہ پولیس تک تو معاملہ پہنچا ہی نہیں, یہ تو پولیس تک نہیں پہنچا. کوشش کی کہ اسی طریقے سے حل ہو جائے جو قرآن میں لکھا ہے. اور اگر وہ حل نہیں ہوتا ہے اور تشدد عورت پہ جاری رہتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تشدد ہے, تو پھر یہ ثابت کون کرے گا؟ وہ خاتون جو پروٹیکشن آفیسر ہے وہ, اور اس کے بعد وہ لے کے جائے گی پروٹیکشن کمیٹی کے پاس. جب وہ کمیٹی بھی اپنی تحقیق کر لے گی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے واقعی ہینیس تشدد کیا ہے جو کہ جان لیوا ہے اس کے لیے, تو وہ پھر کورٹ میں جائے گا. پولیس تو ابھی تک کہیں آئی نہیں, پھر وہ کورٹ میں جائے گا, کمیٹی جائے گی اور کورٹ سے پروٹیکشن آرڈر لے گی کہ اس خاتون کی جان کو خطرہ ہے, اس کو پروٹیکشن آرڈر دے دے. اب اس پروٹیکشن آرڈر میں آگے ایک لمبی لسٹ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ کورٹ جو ہے وہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ان میں سے کوئی فیصلہ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو یہ تو کوئی چیز اسلام کے خلاف صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر خاندان بیٹھ کے مصلحت کرانے کی کوشش کرے, دوستی کرانے کی کوشش کرے, انٹرونشن ہو کہ جس طرح قرآن پاک میں لکھا ہے, اور اس کے باوجود عورت ہراساں ہو رہی ہو جسمانی, نفسیاتی, جذباتی طور پہ, پھر بھی تشدد کا نشانہ بن رہی ہو, تو پھر ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ دیکھیے تین طرح کے, اور طلاق بھی نہ دے رہا ہو بندہ اسے. تین طرح کے خاندان ہوتے ہیں. ایک وہ خاندان ہے جس کا تذکرہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے, اور یہ پہلے یہ باتیں نہ کیا کریں کہ سارے مذہبی لوگ کیا غلط بول رہے ہیں, ایسا نہ کہیں. ایک تو سب کی طرف سے آپ ترجمانی نہ کریں, بہت سے لوگ ہیں جو اس نظریے کے خلاف ہیں,
اور اگر اس طرح آپ بات کریں گے تو پھر یہ آپ مختلف مکاتب فکر کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دیں گے. تو اس وقت مذہب کو مت لائیے, اس وقت بڑے لاجیکل انداز میں بات کریں جو بل میں موجود ہے چیز. پہلی بات تو یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان میں ایک پورا وقار موجود ہے, اور وقار یہ ہے کہ سمدھیانہ بھی آ گیا ہے, ساس بھی موجود ہیں, سسر بھی موجود ہیں, ادھر سے بھی آ گئے ہیں, بڑے بیٹھے, بچوں کے درمیان مسئلہ حل کرا دیا, مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا خاندان وہ ہوتا ہے جو لو میرج کر کے الگ ہو جاتا ہے, اور وہ میاں بیوی اپنی زندگی اسی الگ گزارتے ہیں کیونکہ بڑے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اس کے بعد اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس عورت پر, آپ تو جسمانی تشدد کی بات کر رہے ہیں نا, میں جسمانی تشدد کی بات بہت آگے کی, یہ بہت آگے کی بات ہے. میں لفظوں کا تشدد زیادہ اہم سمجھتا ہوں. کسی عورت کو گندے الفاظ سے مخاطب کرنا, اس کو بانجھ کہنا, اس کو تانے دینا, اس کی عزت پر حملہ کرنا, اس کو فاحشہ کہہ کر نقل کفر کفر نہ باشد, اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا, یہ لفظوں کی مار بہت خطرناک مار ہوتی ہے. اور پھر ایک خاندان یہ والا ہوتا ہے جو بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے اپنی فیملی سے, اور یہ میاں بیوی الگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور ایسی عورت کو اس کا شوہر رات کو 2 بجے گھر سے نکال دیتا ہے طلاق ہاتھ میں دے کر کہ تو نکل جا, اور یہ جو بچے ہیں یہ بھی میرے نہیں ہیں, یہ بھی تو پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئی تھی. ایک تیسرا خاندان یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بڑے بیچ میں انوالو ہی نہیں ہونا چاہتے, اور وہ کہتے ہیں بھئی تمہارے معاملات ہیں, تم لوگ خود ہی حل کرو, ہم ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے. تو 3 طرح کے خاندان پاکستان میں ہیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں, میں نے تو شروع میں کہا, یہ مجھے کیا قرآن بتا رہے ہیں, میں خود جانتا ہوں قرآن میں موجود ہے جو یہ تصفیے کا اور حل کا جو سلسلہ بتا رہے ہیں. لیکن ابھی ماروی صاحبہ نے جو شق پڑھی ہے, وہی تو میں آپ سے شق عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پہلے تو ہیں ہی خاندان والے. خاندان والوں پہ جب بات جائے اور وہ نہیں حل کرا سکیں تو مجھے بتائیے نا, جس کی, اور یہ آپ نے کبھی سنا کسی مرد کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے ہیں, یا آپ نے سنا کسی مرد پر یہ تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی ہے, اسٹو کچن میں جو پھٹتے ہیں وہ کیا اس میں مرد مرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کہ کتوں کے آگے کسی مرد کو ڈال دیا گیا ہے؟ کاروکاری کے چکروں میں کتنی خواتین کو قتل کیا جاتا ہے؟ قرآن سے شادی کسی مرد کی ہوتی ہے؟ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں. اسماعیل اگین کی مسرت مصباح کے پاس جائیے اور پوچھیے ان سے کہ کتنی تیزاب جن عورتوں کے چہروں پہ پھینکا گیا ہے. وہ بیچاری عورتیں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ایک بل لے کر آئی ہیں. ہم مردوں کو چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. ہم کہیں کہ بی بی اب پہلے گھر میں مسئلے حل کر لیتے ہیں, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, بڑے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں ہوتا ہے تو بی بی ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم کیوں نہیں تمہارے ساتھ ہیں؟ ہمارے نبی تمہارے ساتھ ہیں. جس عورت پر ظلم ہوا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تیم کی ایک عورت تھی, اس پر ظلم کیا گیا, اس کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ اس عورت کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا, نکاح فسخ کرا دیا تھا آپ نے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں جہاں گھر والے مسئلہ حل نہ کریں تو حاکم شرع کے پاس جایا جاتا ہے. اب یہاں کس حاکم شرع کے پاس جائیں؟ یہاں پہ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, ہم لوگ مسالک میں بھی بٹے ہوئے ہیں. تو اب ایک بل آیا ہے, چلیے کوئی بات نہیں, بل میں ہو سکتا ہے کوئی غلط چیز ہو, اس میں امکانات موجود ہو سکتے ہیں. تو چلیے, میں تو یہ بھی کہہ رہی تھی نا سر, اگر آپ اجازت دیں میں کسی عثمان کے پاس بھی جاؤں گی, آخری جملہ عرض کر دوں تو ڈیبیٹ کر لیجئے. ڈیبیٹ کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہم ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, میں نے تو یہی کہا نا ڈاکٹر صاحب, نہیں ڈیبیٹ کا مسئلہ نہیں ہے سر. جب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے یہ ہم اس پہ غور کر رہے تھے, اس کو بھی بھول جائیں سر. اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس نیشنل اسمبلی کے اندر رپورٹ دی گئی, کتنی ہزاروں عورتیں اس ملک کے اندر روز ٹارچر ہوتی ہیں, ریپ ہوتی ہیں, گھر سے باہر پھینک دی جاتی ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. دیز آر جسٹ رپورٹڈ, ان رپورٹڈ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کیسز ہوں گے. بچے چھین لیتے ہیں اس ٹائم کے اوپر سر, جب یہ رپورٹ پیش کی جا رہی تھی, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ بات سوچ رہی تھی کہ بھئی طلاق دی جائے, 4 شادیاں جائز ہیں کہ نہیں, پہلی بیوی سے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا. سو یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا زیادہ ایک ڈسپیرٹی ہے, کدھر یہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے عورتوں کے ساتھ, اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کس بحث میں پڑی ہے. مگر بخاری صاحبہ آپ سے جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ علماء کرام کو عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, اور انہیں کہنا چاہیے کہ اس میں جو چیزیں ہیں ہم ان پہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, ہماری سن لیں, لیکن سر پہ ہاتھ رکھے علماء کرام. بہت پسی ہوئی عورتیں پاکستان کے, کچھ بیلٹیں ہیں, کچھ. سر آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں مسلم لیگ نون جو پریشر میں کیون کر گئی ہے, دباؤ میں آ گئی, آپ کو لگتا ہے ان کو سٹینڈ لیے رکھنا چاہیے تھا؟ یہ سٹینڈ نہیں لے کے رکھیں گے, یہ آپ دیکھیے گا یہ لوگ واپس ہٹ جائیں گے, پلٹ جائیں گے. انہیں اپنی حکومت چلانی ہے, یہ 2 سال ان کو اور گزارنے ہیں, یہ واپس آ جائیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے. بخاری صاحبہ کیا بات ہے, نہ آرٹیکل 6 آپ سے لگتا ہے, نہ آپ سے عورتوں کے تحفظ میں ایک بل پاس ہوتا ہے دباؤ میں آئے بغیر, باقی یہ 2 سال کاٹنا مشکل ہے. تو آپ مہر مطلب جو مرضی کہہ لیجئے,
ہم نے جی کوئی دباؤ نہیں ہے، میں کیوں آئے؟ بالکل کوئی عمل درآمد نہیں روکا. یہ گزٹڈ کاپی میرے سامنے آیا، میں لے کے آئی ہوں. یہ 29 فروری کا گزٹڈ کاپی ہے. یہ پنجاب جو آپ نے یہ خبر بھی چلائی کہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا. یہ گزٹڈ کاپی دیکھ لیجئے اس کی پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں رکی. جی میں بھی لکھوا دیتی ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ مت اس طرح، مطلب ہم کوئی پریشر میں نہیں ہے. میری آج بھی سی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ پروٹیکشن ہے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہر اگریوڈ پرسن کو دینے کے لیے. اگر مرد کو کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کٹاتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے اگر ایک عورت کو وائلنس کا شکار ہے اس کو اسٹیٹ کو پروٹیکشن کیوں نہیں دینی چاہیے؟ اور پھر یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہم تھک گئے ہیں بتا کے، یہ صرف میاں بیوی کا بل نہیں ہے بھائی، اس کے اندر مختلف شکلیں ہیں وائلنس کی جو عورت کو سوسائٹی میں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. اور اس وائلنس کے شکار ہونے والی عورت کا یہ حق ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر اسٹیٹ نے یہ پوری نہیں کرتی تو بہت بڑا انکانسٹیٹیوشنل تب ہوگا اگر اسٹیٹ اس عورت کو جو ہے وہ اگر اس کو پروٹیکشن نہیں دیتی. اس میں کوئی کرمنلائز نہیں کیا، کوئی ہم نے سزا نہیں کہی، ہم نے صرف ایک عورت کو پروٹیکشن دینے کی بات کی، کرایا ہے. اس میں بھی مذہب خطرے میں آ گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی جب عورت کی بات آتی ہے تو مذہب خطرے میں کیوں آ جاتا ہے؟ تقریریں تو آپ بہت کرتے ہیں مذہبی، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ یا پھر ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جو دیکھیں نا طلاقیں ہوں گی، جو ہوا نہیں اس میں بہت فکر ہے. جو ہو رہا ہے، پاکستان تیسرا بڑا خطرناک ملک ہے پوری دنیا میں عورتوں پہ جرائم کے حوالے سے، اس پہ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مجھے تو افسوس یہ ہے کہ ہر ایک بحث کے اندر ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے. اب بتائیں اس کے بعد کیا بحث کریں ان کے ساتھ؟ ایبسلوٹلی. مگر میں اس سے پہلے میں حافظ صاحب سے بھی بات سنوں، ماروی سے بھی، مجھے کلیئر کر دیں مختصراً پلیز عظمیٰ صاحبہ کہ ابھی نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ لا؟ یہ گزٹڈ کاپی ہے جی میرے پاس جو ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی مجھے بھجوائی گئی ہے اور اس کا رجسٹریشن نمبر ہے L-7532 اور یہ نوٹیفیکیشن ہے 29 فروری کا جی. 24 کو یہ پاس ہوا ہے، 29 فروری کا نوٹیفیکیشن ہے. تو یہ اب بیٹھک جو لگ رہی ہے جو آپ نے پورا ایک کمیٹی بنائی ہے علماء اکرام کے ساتھ، اس پہ سیاست نہ کھیلی جائے اور یہ ایک پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو استعمال حاصل کرنے کے لیے، ہم وہ روک سکیں. لیکن جب کسی کی نیت ہی صاف نہیں ہے، کچھ دیکھیے وہاں پر بیٹھ کے ہمارے ساتھ اگری کر کے آتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. صبح منصورہ میں جاتے ہیں. ماروی صاحبہ کی بات سنیے گا. جی میں عظمیٰ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے 29 فروری کا نوٹیفیکیشن پڑھا ہے یہ تو گورنر کے اسینٹ سے پہلے کا ہے، تو گورنر کے اسینٹ تو بعد میں آئی ہے نا، تو اس کے بعد ایک جو نوٹیفیکیشن آنا تھا وہ اس کی کاپی جی وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. برحال اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں روکا گیا. یہ گزٹڈ کاپی ہے میرے پاس، کیونکہ وہ رانا صاحب نے بیان دیا تھا کہ وہ روک لیا گیا. کاپی دی گئی. آج میں چیف منسٹر صاحب سے مل کے آئی ہوں، میں بتا رہی ہوں، اور ہی از ویری کیٹیگورک. ہم کوئی بل واپس نہیں لے رہے ہیں. اگر کوئی لاجک سے جسٹیفیکیشن سے بات کرے، ہمیں کنونس کرے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، ان اسلامک ہے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن کسی کے کہنے سے تو ان اسلامک اس کے اوپر میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عظمیٰ، لیکن میں صرف یہ تھوڑا سا میں آئی ایم سوری، مجھے آپ کی حکومت کے اوپر بھی تھوڑی تنقید کرنی پڑے گی مہر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو پرائم منسٹر صاحب کا کوئی بنتا نہیں تھا کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور اس کے بعد پنجاب کے چیف منسٹر کو کہیں کہ چونکہ یہ بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہیں، اجتماعی دانش اس کے نمائندوں نے فیصلہ کیا ہے اور ان کی تو کوئی ان کی نمائندگی نہیں ہے پنجاب کے اندر. پی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا، نہیں لینے کی ضرورت کہ یہ بھی سچے اپنے اس لحاظ سے سچے ہیں کہ یہ اپنے کلچر کے مطابق بات کر رہے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کیا کلچر ہے اور کس قدر عورتوں کو مار پڑتی ہے وہاں پر. اجازت دیجیے، خدا حافظ.